अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरशद नदीम फ़ख्र पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता, 32 साल बाद कोई भी तमगा जीता और ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का एक रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान के लिए। मियां चन्नू के इस गरीब बच्चे के लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और ये पाकिस्तान के लिए जश्न आज़ादी का इससे बड़ा तोहफ़ा नहीं हो सकता था। पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। इस हवाले से आपसे बात करेंगे कि उनकी वालदा, उनके वालिद क्या करते हैं, उनकी कहानी क्या है और कैसे वो इस सक्सेस तक पहुँचे। दूसरी खबर जनाब, वालदाएँ हैं दो पाकिस्तान और इंडिया की, जिन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत के फूल खिला दिए हैं और बहुत ही खूबसूरत जज्बों को हवा दी है, तो हम पड़ोसी अच्छे बनकर भी रह सकते हैं। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की वालदाओं ने जो किरदार अदा किया है और जो इस वक्त मोहब्बत के जमजमे बह रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस हवाले से भी बात होगी। और तीसरी खबर मोनाल के हवाले से कि मोनाल रेस्टोरेंट क्यों बंद हो रहा है, ये बात तो है ही है। और मोनाल के हवाले से मोनाल के मालिक कौन है, मोनाल के मालिक इस वक्त काबीना सेक्रेटरी के भाई हैं और बड़े पावरफुल आदमी हैं वो भी। इस वक्त वहाँ पर जो पोस्चरिंग वो कर रहे हैं, जिसके तहत ये लग रहा है कि जी मोनाल बस लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, मुलाजमीन रो रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं, पहले ही वार्निंग दे रहे हैं, उससे ये लग रहा है जैसे ये भी अरशद नदीम की तरह बेचारे बहुत गरीब से आदमी थे और छोटी सा झोंपड़ा चलाते थे और उससे बड़ा नुकसान हो गया है। इस हवाले से भी आपसे बात करूंगा कि ये असल में क्या है और मसाइल क्या हैं, मोनाल पे क्यों निकाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस हवाले से क्या कहा है, ये भी आपसे बात होगी। तो सबसे पहले जनाब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी अरशद नदीम सब फ़ख्र पाकिस्तान जनाब मियां चन्नू का नौजवान जिसने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, ये किसने सोचा था। हमने आज से पिछले ओलंपिक्स में टोक्यो ओलंपिक्स में मैं इसको देख रहा था और हम लोग बड़ा चीयर कर रहे थे कि 5वीं पोजीशन उन्होंने ले ली। आउट ऑफ नो वेयर के एक पाकिस्तानी एथलीट फाइनल राउंड में पहुंचे और 5वीं पोजीशन ली हमने, और इन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं गोल्ड मेडल इंशाल्लाह ला के दिखाऊंगा पाकिस्तान को। पिछले साल तक इसके पास वो जो नेज़ा होता है, जोएलन होता है, वो ख़रीदने के पैसे नहीं थे और वो उसकी कीमत कोई 70,000 के करीब होती है, लेकिन जो अच्छा वाला वो 7-8 लाख का होता है, उसके भी पैसे नहीं थे। और रात उन्होंने जनाब वो कमाल किया कि हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। रात को 11:30 बजे के बाद ये कवरेज शुरू हुई और मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो सो गया हो। सब ने ये देखा, मंजर देखा। इंडियन नीरज चोपड़ा जिनके घर में 117 इस तरह के जेवलिन हैं, वो जनाब इनसे पीछे रह गए और पहली पोजीशन उन्होंने ली। और दूसरा भी सबसे आगे जो नेज़ा फेंका 91 समथिंग, वो भी इनका था। 92.7 का इन्होंने नेज़ा फेंका अपनी दूसरी अटैम्प्ट में, तो तारीख़ में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर गए। देखें, एक बच्चा जिसको मियां चन्नू में भी कोई नहीं जानता था पहले, वो पहचान अपनी बनाने की कोशिश की। उनके वालिद क्या करते हैं, उनके वालिद एक मिस्त्री हैं। उनका घर आप देखें, उनके घर की मैं आपको कुछ दिखाता हूँ तस्वीर। ये उनका घर है। उनकी वालदा को देखें कितनी सिंपल हैं। उनके बच्चे, फैमिली शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिली सारी सादा है बहुत। पूरा गाँव उनका एक टीवी देखने आया था इनके घर के बाहर। ख़वातीन टिकटिकी बांध के देख रही थी। हमने कल इंटरव्यू किया था इनकी वालदा का और वालदा ने कहा कि मैं सुबह से कुरान पढ़कर अपने बेटे के लिए दुआ कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने उनको फिर उनकी दुआएं रंग लाईं और वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि कभी भी 90 मीटर से ऊपर ओलंपिक्स में थ्रो हुई नहीं है। ओलंपिक्स का उन्होंने 92 से ऊपर का रिकॉर्ड कायम कर दिया, 92.7 करके, और रिकॉर्ड लिखा गया है और पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के नाम पर रहेगा। और आपको पता है कि सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीतने से पाकिस्तान 10 नंबर इंडिया से भी ऊपर चला गया। इस वक्त पेरिस ओलंपिक्स जो हो रही हैं उसमें पाकिस्तान की 53वीं पोजीशन हो चुकी है और इंडिया ने कांसी शांसी चांदी के 4-5-6 तमगे जीते हुए हैं, मगर इंडिया की पोजीशन इस वक्त 63वीं है, तो 10 नंबर ऊपर चला गया। तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी सक्सेस है, कितनी बड़ी कामयाबी है, और मेहनत से होता है। कुछ लोग कहते हैं जी ये जो है काश इसकी सरपरस्ती होती, गुर्बत इसकी बहुत थी। मैंने कहा ये बात सही है कि पाकिस्तान में खेलों की सरपरस्ती होनी चाहिए, मगर बात यह है कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराया काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जो दुनिया में बड़ा नाम लोगों ने किया है वो इंतहाई मुश्किल हालात से उठें और लड़ें, अपने आप से लड़े, हालात से लड़े, अपनी गुर्बत से लड़े, अपने इर्द गिर्द के रुकावटों से लड़े और फिर जाके अब दुनिया में एक नाम बना दिया।
تو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں میں ان کی تاریخ ہے. ان کے اوپر مووی بنانی چاہیے پاکستان کو, ان کو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا چاہیے. آج تو ان کے انعامات کی بارش ہو گئی ہے, کوئی 10 کروڑ مریم نواز نے دی ہے, 10 پتہ نہیں کتنے کروڑ جناب وہ دے رہے ہیں ان کو. مرزا وہاب پرائم منسٹر اناؤنس کر رہے ہیں, پی ٹی آئی سیلیبریٹ کر رہی ہے, نون لیگ سیلیبریٹ کر رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا, اور وہ پاکستان کے لیے ایک ہمیشہ کے لیے ہو گیا. پاکستان نے کبھی بھی انڈیویجول گولڈ نہیں لیا. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ بھی رقم کی انہوں نے کہ کبھی بھی انڈیویجول گیمز میں ہمیں گولڈ میڈل نہیں ملا تھا, انہوں نے گولڈ میڈل لے لیا. تو اب ان سے مزید بھی پاکستان میں وہ اکیڈمیز بھی بنے گی, ان کی وجہ سے اور بھی لوگ اولمپکس میں آئیں گے. اولمپکس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اولمپکس فیڈریشن کے صدر تھے جنرل عارف, 19 سال صدر رہے, اور اس سال لکیلی فروری کے اپریل میں وہ ان کو 19 سالہ دور ختم کر دیا گیا. ان کو کہا گیا ریزائن کر, انہوں نے ریزائن کیا اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ کی قربانی رنگ لے آئی اور پاکستان گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہو گیا. آپ کے پورے 19 سال ایک بنجر زمین کی طرح پاکستان پہ رہے. اولمپکس ایسوسی ایشن آف پاکستان تھے, آپ صدر تھے, آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ پاکستان میں ایک لسٹ بنائیں کہ کون کون سی گیمز میں ہم ایکسیل کر سکتے ہیں. اولمپکس کی جتنی گیمز ہیں, کیٹیگریز ہیں, اس میں ہم کس کس میں ایکسیل کر سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اس پر ٹرین کریں, چھوٹے بچوں سے مینٹرنگ شروع کریں, ان کی سرپرستی کریں. ارشد ندیم جیسے کہ اب تک کتنے ٹیلنٹڈ بچے ہوں لیکن جن کو موقع ہی آگے نہ آنے کا مل سکا ہو اور وہ رہ گئے ہوں. تو یہ بات کس نے سوچنی ہے؟ تو اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو نئے اولمپک فیڈریشن کے سربراہ ہوں, ان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اب ایک ارشد ندیم کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائے جو یہ طے کرے کہ کن کن سپورٹس میں ہمارا پوٹینشیل ہے اور ہم ڈیلیگیشن جائے. اس وقت جب اولمپکس کی اوپننگ سیرمنی ہو رہی تھی تو آپ یقین جانیں بڑا شرم سے مقام تھا کہ کمنٹیٹر کو کہنا پڑا کہ یہ کنٹری آف 240 ملین پیپل اور اس کے صرف 7 لوگ دستے میں آئے ہوئے ہیں, اور اس میں بھی آفیشیلز بھی تھے اور رانا ثناءاللہ صاحب بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اتنے بڑے ملک کے اتنا چھوٹا ڈیلیگیشن, ہاکی ٹیم ہماری کوالیفائی نہیں کر سکی تھی. تو ہمیں یہ لمحہ فکری ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اس وقت دنیا کی بڑی سٹوری بنی ہوئی ہے, اس وقت دنیا کی ایک انسپائرنگ سٹوری ہے. آپ انڈیا کے اینکرز اس کو اتنا اپریشیٹ کریں کہ انڈیا کے ایک اینکر نے کہا کہ یہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا, اس نے اتنی محنت کی. انڈیا کے لوگ اپریشیٹ کریں, آشا بوگلے, کرکٹنگ کمیونٹی کہہ رہی ہے. اچھا, انٹرنیشنل اولمپکس فیڈریشن جو ہے اس نے ٹویٹ کیا, پیرس اولمپکس نے ٹویٹ کیا, انڈیا کے بڑے ٹی وی سپورٹس چینل نے کیا. پوری دنیا کی اس وقت سپورٹس کی ایک انسپائرنگ سٹوری ہے کہ میاں چنو کے غریب گھر کا بچہ جس کے پاس وہ نیزہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے, آج وہ دنیا کا چیمپئن ہے اور تاریخ میں اپنا نام اس کا ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا. کتنی بڑی سکسیس سٹوری ہے ہمارے لیے, بہت فخر کا مقام ہے, بہت فخر کا مقام ہے, ہمیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی جناب اب کریڈٹ لینے کی دوڑ شروع ہو گئی ہے اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا 92.7 میٹر اس کی چونکہ نیزہ جن نے پھینکا اور ریکارڈ قائم کیا, تو کہہ رہے ہیں جی 92 کے ورلڈ کپ بھی ہم نے جیتا تھا. تو وہ بھی ہے, وہ بھی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. میں سمجھتا ہوں ہم نے خبر بھی کی وی نیوز پہ کہ جس میں ہم نے بتایا کہ پاکستان کب دنیا میں پاکستان کا جھنڈا سب سے اوپر رہا, یعنی کہ نمبر 1 آیا. تو 92 کا ورلڈ کپ بھی ہے, اولمپکس بھی ہیں 1984 کی, اس سے پہلے بھی گولڈ میڈلز پاکستان نے جہاں جب لیے ہیں. اسکواش میں جو جہانگیر خان, چاند شیر خان, عمران خان, وسیم اکرم, جن نے پاکستان کا یہ نام اونچا کیا, اس 77 سال کے مکمل ہونے پر اس جشن آزادی پہ ہمیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. وہ سب ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ان کی وجہ سے اس ملک کا نام روشن ہوا ہے. تو کھیلوں میں ہمیں اور بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. شہباز شریف صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے جناب, وہ وائرل بھی ہو رہی ہے. اس میں ان کو رانا مشہود جو ان کے کوارڈینیٹر ہیں یوتھ کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا ویژن ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے. اس پہ لوگ میمز بن رہی ہیں, مذاق اڑ رہا ہے. ظاہر ہے سوشل میڈیا بڑا وہ ہے, ظالم ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. ایک ویڈیو میں دیکھی کہ ارشد ندیم خود ان کو کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ یہ 2012 میں آپ نے اسپورٹ فیسٹیول کیا تھا, اس وقت میں ایتھلیٹکس میں آیا اور میں نے یہ شو پیدا ہوا. پھر ایک بی کی سٹوری ہے جس میں مارچ اپریل کی ہے, جس میں وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی ارشد ندیم کی, اور انہوں نے ان کو 25 لاکھ روپے دیے کہ جی آپ اپنا وہ نیا جویلن خریدیں, اور انہوں نے کہا میرے ویزے کا کام کریں, میں نے باہر جانا ہے, پتہ نہیں میونخ جانا ہے. وہ بھی پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا. تو کچھ کریڈٹ تو دینا چاہیے جہاں بنتا ہے, لیکن بہت کچھ ہمیں ہونے کی ضرورت ہے, پہلے نہیں کر سکے. ظاہر ہے ان کو یہ پرائم منسٹر تک آنا ہی کیوں پڑا, اولمپک فیڈریشن کدھر تھی, باقی لوگ کدھر تھے. جو بندہ پچھلی دفعہ 5ویں نمبر پہ آیا, ورلڈ نمبر 2 اس وقت, وہ جو ورلڈ چیمپئن شپ ہوئی تھی اس میں رنر اپ بنا, تو اس بندے کو ویسے یہ کمزوری یہ کیوں ہوئی؟ یہ ہماری ہی کمزوری ہے کہ ہم وسائل مہیا نہیں کرتے. تو وسائل مہیا ضرور کرنے چاہیے تھے. تو جناب اس سٹوری کو جتنا ہم سیلیبریٹ کر سکیں ہمارے لیے کم ہے, ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. اسی سٹوری کے بطن سے ایک بہت خوبصورت سٹوری نکلی ہے جو ہم سب کے لیے
ایک بہار کی طرح آئی ہے. بہت اچھی سٹوری ہے. سب سے پہلے رات کو جناب نیرج چوپڑا، وہ بھی پنجاب سے رہنے والے ہیں، اور ان کی والدہ کی ویڈیو آئی وہاں پہ ANI سے بات کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی میرا بیٹا دوسرے نمبر پہ آیا، یہ بھی میرے لیے گولڈ ہے، کوئی بات نہیں. جس کا گولڈ آیا ہے وہ بھی ایک ماں کا بیٹا ہے، وہ بھی میرا بیٹا ہے، وہ بھی اپنے بیٹے جیسا ہے، اس نے بھی محنت کی ہے. ماں دیکھیں ماں کا کتنا خوبصورت جذبہ ہے. اس کے بعد اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے فیوریٹ وہ چیز بناؤں گی. دوسرے نمبر پہ ہی آیا ہے، اور ماشاءاللہ وہ بہت زبردست. نیرج چوپڑا بہت دفعہ گولڈ میڈل پچھلی دفعہ جیت چکے ہیں. اس سے پہلے انٹرنیشنل ایونٹس میں آگے ہیں، کوئی 15-16 مقابلے ہوئے تھے. پہلی دفعہ اس وقت وہ ارشد ندیم سے ہارے ہیں. لیکن یہ آپس میں بہت اچھے دوست بھی ہیں. وہ بھی بڑی ہمبل خاتون ہیں. آپ دیکھیں جو خود نیرج چوپڑا ہے وہ بھی بڑا ہمبل ہے، اور اس نے ہمیشہ ارشد کی ہیلپ بھی کی ہے. تو ہمبل مائیں ہمبل بیٹوں کو جنم دیتی ہیں، اور عظیم بیٹوں کو عظیم مائیں جنم دیتی ہیں. اس جسچر کا جواب پاکستان کی ماں نے بھی جواب دیا جناب. اور ارشد ندیم کی والدہ کی گفتگو میڈیا سے، تو انہوں نے کہا جی میں جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہوں تو اس بیٹے کے لیے بھی دعا کرتی ہوں. نیرج چوپڑا بھی میرے بیٹے جیسا ہے، اور میں اس کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کو بھی کوئی میڈل. تو کتنی خوبصورت بات ہے. کسی نے لکھا کہ اگر مائیں ان دونوں ملکوں کا کنٹرول سنبھالتی تو کبھی وائلنس نہ ہوتا، کبھی تشدد نہ ہوتا، یہ محبت کے زمزمے بہتے اور محبت آپس میں پھیلتی. یہ نفرت کی دیوار نہیں ہونی چاہیے کہ آپس میں اتنی زیادہ نفرتیں ہوں، کیونکہ باقی بھی بہت مسالے ہیں. آسیان ملک دیکھیں سارے آپس میں ٹریڈ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ملکوں میں سفر کرتے ہیں. میں برونائی میں ہوتا تھا، گاڑی پہ ملیشیا چلے جاتے تھے صرف انٹری پہ. میرے پاس صرف ویزا تھا، میں تو نیشنل بھی نہیں تھا. فرانس اور انگلینڈ، جرمنی اور فرانس، کتنی جنگیں ہوئیں آپس میں، ویزے کھلے ہوئے، کرنسیاں تک ایک رکھی رہی ہیں، آپ تھوڑی سی چینج کی ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم سپورٹس کے ذریعے ہی واپس کریں. کرکٹ ٹیم انڈیا کی پاکستان نہیں آتی، انڈیا کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہونی چاہیے. اور دونوں ملکوں کے عوام کو، اور عوام چاہتی ہیں امن، تو لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ آگے بڑھ کر کریں. خاص طور پہ مودی صاحب جنہوں نے کل نیرج چوپڑا کو مبارکباد دی سلور پہ، لیکن باقی بات نہیں کی. اور ان کے دور میں نفرت زیادہ پھیلی ہے. انہوں نے پاکستان، نہ IPL میں پاکستانی کھلاڑیوں کو لیا جاتا ہے، نہ پاکستان کے آنے کے حوالے سے بھی. پاکستان ٹیم تو چلی گئی تھی پچھلی دفعہ ورلڈ کپ کھیلنے، اب ان کی ٹیم جو ہے نا چیمپئنز ٹرافی کے لیے لے تو لال سے کام لے رہی ہے. پاکستان میں اتنی زیادہ انڈیا سے ہیٹ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، نہ اس بنیاد پہ الیکشن ہوتے ہیں. انڈیا میں الیکشن اس بات پہ ہوتے ہیں کہ تم فلاں پاکستانی ہے، فلاں ہی ہے. تو انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ بڑے ملک ہو کر بڑے ملک ہونے کا ثبوت دیں، ادروائز کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ زبان ایک ہے، کلچر ایک ہے، کافی چیزیں ملتی ہیں، مذہب الگ ہیں، جو بہت ہمیں فخر ہے اپنے مذہب پہ، اور شناخت الگ ہے، ڈسٹنکٹ شناخت مذہب کی ہے. لیکن زبان اور کلچر کافی حد تک ایک ہیں، تو اس کا بھی بہت امپیکٹ پڑتا ہے. دنیا میں آپ جہاں جائیں آپ کے سب سے بیسٹ فرینڈ انڈینز بنتے ہیں، پنجابی انڈینز ہوں، دوسرے انڈینز ہوں. تو وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا کلچر سمجھتے ہیں. تو ہمیں آپس میں بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے. تو ان ماؤں نے ایک انیشیٹو لیا جس کو دونوں سائڈوں پہ بڑا سراہا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اسپورٹس کیسے ایک دوسرے کو قریب لاتی ہیں. تو یہ بھی میں نے کہا کہ آپ کو ان دونوں ماؤں کو بھی خراج تحسین پیش کریں کہ مائیں ہوتی ہیں اور دونوں مائیں عظیم ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جناب آتے ہیں اس خبر کی طرف جو آج منال کے حوالے سے ہوئی ہے. اور منال کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے نا کہ منال نے کہا ہے کہ وہ سپتمبر میں کلوز کر رہے ہیں، 11 ستمبر کو منال بند کر رہے ہیں. پہلے ان کا لیٹر، ایک نوٹس آیا، اس کو سارا بڑا سوگ منایا گیا ایلیٹ کلاس میں. اس کے بعد کل ایک لیٹر انہوں نے ملازمین کے نام لکھا. جی آپ کے ساتھ 2006 سے منال قائم ہے یہاں پہ مارگلا پہاڑی پہ، بڑے خوبصورت مقام پر. تو اس منال کو بند ہونے پر میں افسوسناک ہے یہ، آپ سب اپنا جاب کا بندوبست کر لیں اور یہ کر لیں. منال ویسے منال کی برانچیز ہیں ان کی، اور بھی کمپنی لاہور میں بھی ہے، پنڈی میں بھی ہے، اور جگہوں پہ بھی کھل چکا ہے. تو اس میں کھپایا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا کچھ کو کھپایا جا سکتا ہے، کچھ کو نہیں کھپایا جا سکتا. تو اب اور ان کی طرف سے آج یہ جسچر بھی آ رہا ہے، اور ان کے اب دیدہ ہو گئے ملازمین، یہ بھی آیا ہے. مگر منال کے مالک کون ہیں آپ کو پتہ ہے؟ منال کے مالک، منال کوئی ڈھابا نہیں ہے، منال ایک بڑا ہوٹل ہے، اور بہت لگژری ہوٹل ہے. وہاں پر ایک غریب آدمی چائے بھی نہیں پی سکتا، نہ غریب آدمی کو وہاں بیٹھنے دیا جاتا ہے. آپ وہاں پہ کھائے پیے بغیر نہیں جا سکتے اندر، آپ کھائے پیے بغیر، بل دیے بغیر. تو غریب آدمی کی تو وہ پہنچ میں بھی نہیں تھا. اور اس کے آس پاس جو گاؤں ہیں وہ غریب لوگوں کے گاؤں ہیں، تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. وہ ایک پروٹیکٹڈ پلیس ہے، نیشنل پارک ہے، اس کے اندر بنا ہوا تھا. جب بنا تھا تو اس وقت بھی یہ غلطی تھی کہ آپ نے اس جگہ پہ الاؤ کیوں کیا، جو کہ ایک پہاڑ. اسلام آباد کے انوائرمنٹ پہ فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ مارگلا کو بالکل خراب کر دیں. یہ مارگلا تو ماتھے کا جھومر ہے اسلام آباد کا، اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے. اس وجہ سے اس کا کہا گیا، سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہاں پہ یہ نیشنل پارک ہے. نیشنل پارک دنیا میں کہیں ہوتے ہیں، واشنگٹن میں ہوں گے، نیو یارک میں. امریکہ میں اپنے پارکس پہ اتنا فخر ہے، اور ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ان کو رکھا جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے ظاہر ہے انوائرمنٹ برقرار رہتا ہے. ورنہ آپ کنکریٹ کا جنگل بنا دیں، اس جنگل کو بھی ہٹا دیں. ہمارے پہلے فارسٹ کا ریشو کتنا ہے پاکستان میں. تو
بند کرنے پہ جناب وہ سمپتھی لے رہے، ابھی تک کوئی ارادہ لگ نہیں رہا کہ یہ بند ہوگا یا کریں گے، لیکن سمپتھی لے رہے ہیں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ سمپتھی کس بات کی بھائی، آپ جب اتنے ایلیٹ کلاس کو سرو کرتے تھے، آپ کی چیزیں اتنی مہنگی تھیں اور آپ غلط جگہ پہ تھے، غیر قانونی جگہ ہے جو نہیں جائز، اس سے بہت پہلے منسٹر فار انوائرمنٹ جب پی ٹی آئی کا دور تھا میری بات ہوئی تھی اور زرتاج گل سے، وہ انوائرمنٹ کے منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا ہم سارے ماگلا پارک سے تعمیرات گرا دیں گے، لیکن ہمت ان کی نہیں پڑی، وہ اس دور میں نہیں کر سکے۔ اب سپریم کورٹ سے آرڈر آیا کہ بند کریں، تو کامران علی افضل جو ہیں وہ سیکٹری کابینہ ہیں اس وقت، ان کے یہ بھائی ہیں جو منال کے مالک ہیں، یعنی کہ کوئی بہت غریب آدمی تو نہیں ہے، ظاہر ہے سیکٹری کابینہ کے بھائی ہیں، ان کا نام ہے لقمان علی افضل، ان کا یہ ہوٹل ہے اور سارے منال ان کے ہیں۔ تو آج سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا، سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا کہ جی وائلڈ لائف بورڈ ہے، اس کی جو ہیڈ ہیں رانا صدیق، ان کی طرف سے کیس آیا تھا کہ ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کو جناب منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر کر دیا گیا انوائرمنٹ سے نکال کے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ منال کا بدلہ، سیکٹری صاحب نے اپنے بھائی کے ہوٹل بند ہونے کا بدلہ لے کے وائلڈ لائف کے جو یہ درخواست لے کے آئی تھی کہ یہاں پہ ہوٹل بند ہونے چاہیے، کیونکہ وائلڈ لائف کی سربراہ ہیں رانا صدیق، فارمر جرنلسٹ بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو انہوں نے کہا جی اس کا بدلہ آپ سیکٹری صاحب اپنے بھائی کے ہوٹل بند ہونے کا بدلہ ہے کہ ان کو جناب ان کو بدلا کے اس جگہ پہ لگا دی ہے، کیوں کیا گیا ہے؟ اور چیف جسٹس نے بڑے سخت وہاں پہ انکشافات بھی کیے اور کافی باتیں بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ جی اپنے بھائی کا بدلہ لیا ہے انہوں نے، اور ان کا ہوٹل بچانے کے لیے انہوں نے سیکٹری وہ جو وائلڈ لائف بورڈ کی وہ خاتون رانا، ان کا تبادلہ ہی کروا دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ کے جو نوٹس دیا گیا تھا اس کا عمل درآمد بھی آج سپریم کورٹ نے روک دیا ہے، اور ان کا کہا کہ اٹارنی جنرل نے وائلڈ لائف جو اٹارنی جنرل تھے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ کے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفکیشن واپس کرنے کی انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی، ان کو چیئرپرسن سے بھی ہٹا دیا رانا کو۔ اور مارگلا نیشنل پارک میں تجارتی سرگرمیوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کابینہ سیکرٹری کامران علی افضل سمیت اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان اور منال ریسٹورنٹ کے مالک لقمان علی افضل کو فوری عدالت طلب کیا تھا۔ اٹارنی جنرل کے پہنچنے پر چیف جسٹس نے سیکرٹری کابینہ کی عدم موجودگی کے بارے میں دریافت کیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیکرٹری کابینہ وزیراعظم کے ساتھ اجلاس میں شریک ہیں، جس پہ چیف جسٹس بولے سیکرٹری کا کوئی اجلاس سے فوری باہر بلا کے عدالت لائیں، اور پھر اس کے بعد عدالت نے ہم فیصلہ کرنا ہے، پھر اس کا پیغام پہنچایا گیا اٹارنی جنرل نے، پھر چیف جسٹس کا پیغام سیکرٹری کابینہ کو پہنچایا۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ سیکرٹری کابینہ آ جائیں تو پھر کیس کی سماعت کرتے ہیں۔ پھر وقفہ ہوا، پھر وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی کیس کی۔ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل نے بتایا کہ مارگلا نیشنل پارک وزارت داخلہ کو یہ مارگلا نیشنل پارک جو وزارت داخلہ کو سپرد کرنے کی سمری ہے وہ انہوں نے نہیں بھیجی تھی، بلکہ وزیراعظم نے خود حکم جاری کیا تھا جو ان کے آفس تک پہنچا۔ اس موقع پہ چیف جسٹس بولے آپ نے وزیراعظم کو کہا نہیں کہ یہ رولز کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وزیراعظم کا اختیار نہیں ہے کہ کچھ بھی کر دیں، رولز بیوروکریٹس نے بنائے ہوتے ہیں، جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہے۔ اٹارنی جنرل آپ کو علم ہی نہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ دوران سماعت سیکرٹری کابینہ کامران افضل کی جانب سے وزیراعظم کو صاحب کہنے پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، وزیراعظم صاحب نہیں ہوتا، شہباز شریف صاحب کہیں تو سمجھ آتی ہے، وزیراعظم کے ساتھ صاحب مت لگائیں۔ انہوں نے کہا بیوروکریٹس عوام کے نوکر ہوتے ہیں، ہم نے ابھی تک غلامی والی سوچ ختم نہیں کی۔ سیکرٹری کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس کر دیتے ہیں، آئین پاکستان کو مذاق بنا دیا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ نیشنل پارک کی دیکھ بھال کرنا وزارت داخلہ کا کام ہے۔ واقعی میں وزارت داخلہ کے انڈر ہونے کی کوئی تک تو نہیں بنتی کہ وائلڈ لائف بورڈ کو وزارت داخلہ کے انڈر کر دے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی ختم کر چکے ہیں، جو آپ پارک بھی دیکھیں گے ادھر سے دہشت گردی چل رہی ہے۔ تعلیم اور صحت میں سب کچھ وزارت داخلہ کو دے دیں۔ وزارت داخلہ ویسے کون کر رہا ہے آج کل؟ اچھا محسن نقوی صاحب۔ اچھا، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی سے استفسار کیا کہ وائلڈ لائف بورڈ وزارت داخلہ کو منتقل کرنے کا کس نے کہا تھا؟ سیکرٹری کا جواب تھا کہ ان کی وزارت نے ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی، وزیراعظم کا فیصلہ تھا۔ پھر جناب وہ ساری اس طرح بات چیت ہوئی۔ چیف جسٹس بولے کہ یا تو سیکرٹری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر مینا خورشید صاحبہ کیا کسی نے اوپر سے کال کی یا خلائی مخلوق سے کال ہے، انہوں نے دریافت کیا کہ کیا نیشنل پارک وزارت داخلہ کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ اور بہرحال سپریم کورٹ نے پھر آخر میں چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ جو رانا سعید ہے ان کی برطرفی روکتے ہوئے وائلڈ لائف بورڈ کو وزارت داخلہ کے مدد کرنے کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد بھی روک دیا۔ اور سپریم کورٹ نے وائلڈ لائف بورڈ سمیت تمام معاملات وزیراعظم کے نوٹس میں لانے کی ہدایت کرتے ہوئے پائن سٹی سے متعلق تفصیلات طلب کر لی۔ تو یہ جی منال کی کہانی کہ منال میں کیا چل رہا ہے اور منال کس کا ہے اور منال کیوں بند ہو رہا ہے، یہ ساری بات آپ کو بتا نہیں۔ منال والے کسی اور جگہ لے لیں گے، میں نے سنا تھا کہ وہ کوئی اور جگہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے وہ ڈائنو ویلی ہے ادھر ہی مارگلا میں پیچھے، اس کے پاس انہوں نے اپنا کھولا ہوا ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ، اس کے بعد شاید کہیں ہائی لینڈ کے پاس منتقل ہو رہے ہیں۔
باقی بہرحال بزنسز تو ہیں. اب جب غریب کی ریڑھی ہٹتی ہے تو کسی کو دکھ نہیں ہوتا, منال ہٹتا ہے تو ساروں کو دکھ ہوتا ہے. اگر قانون کے مطابق ہٹ رہا ہے تو پھر ہمیں دکھ نہیں ہونا چاہیے, اس کو متبادل جگہ دے دینی چاہیے. تو یہ تھی جی آج کی اپڈیٹ. دیکھتے رہیے آج کا سچ.